वो मरहला ये था कि परवरदिगार ने कुरान मजीद में तख्लीक का एक मंशूर दिया और पूरी इंसानियत को खिताब करके एक अजीब जुमला कहा, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुम्हारा ख्याल ये है कि हमने तुम्हें अबस बेमकसद खल्क किया है और क्या तुम ये समझते हो कि तुम हमारी तरफ पलटाए नहीं जाओगे? तो तख्लीक इंसानी का एक मकसद है और इंसान को पलट कर उसकी बारगाह में जाना है। यह है मनसूबा जो परवरदिगार ने कुरान में वाज़ेह तरीके से इरशाद फरमाया। दूसरे मकाम पर कुरान मजीद ने आवाज़ दी, वमा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। ये जो हमने आसमान और ज़मीन बनाए हैं और ये हमने जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मखलूक़ात पैदा की हैं, इन्हें खेल तमाशा न समझना। लाइबीन, हमने खेल के लिए और तमाशे के लिए इन्हें पैदा नहीं किया। इनकी बैकग्राउंड में और इनके पस मंज़र में कोई मकसद है। उस मकसद को सूरह ज़ारियात में इरशाद फरमाया, 51वां सूरा कुरान का और बड़ी मशहूर है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। भाई लोग पढ़े लिखे हैं और खुसूसियत के साथ नौजवानों की एक कसीर तादाद मेरे सामने है। देखो, मैंने 2 आयतें पढ़ी तुम्हारे सामने। आयतें तो ज़्यादा पढ़ी, लेकिन खिलकत के सिलसिले में 2 आयतें पढ़ी। एक मैंने पढ़ी, वमा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। हमने आसमान और ज़मीन को और आसमान और ज़मीन के दरमियान की चीज़ों को खेल के लिए नहीं पैदा किया हमने। और मैंने सूरह ज़ारियात की आयत पढ़ी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस। मैंने जिन्हों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अजीब बात है, ज़रा रुक के सुनना, इसलिए कि ये मुसलसल फिक्र है जिसे कई घंटों पर मुहित होना है। तो अब मैं अपने नौजवान दोस्तों को ये हमने और मैंने, भाई याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा रुक जाओ। हल अता अलल इंसानि हिन्नुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इंसान काबिल ज़िक्र नहीं था, हमने इंसान को खल्क़ किया, मिले हुए पानी से खल्क़ किया। हम चाहते थे कि इंसान का इम्तिहान ले, हमने इंसान को समी बनाया, बसीर बनाया। हम देखे हम, और जब समी बसीर बना दिया तो इन्ना हदैनाहु सबील, हमने हिदायत की। बार बार हम कह रहे हैं कितने हैं, ये मसला तो है ना। अब इस मैं और हमको तो मैं वाज़ेह कर दूं अपने बच्चों पर। मैं बोल रहा हूं, हम बैठे हुए, मैं बोल रहा हूं। तो जब मैं आएगा तो अकेला, जब हम आएगा तो अकेला नहीं, जमा, हम बैठे हुए हैं। तवज्जो रे, कहता है हमने खल्क़ किया, हमने हिदायत की, हमने आपे मखलूक से बनाया। कितने हैं, ये सवाल है अपनी जगह पर, और ये सवाल अगर समझ में आ गया तो मुझे आगे बढ़ जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा भाई, तो अब ये क्या है? कभी कहता है मैं, अच्छा अब ये खलकना, हम खलक तो मैं, ठीक भाई आराम से सुनो। आज मैं डिफरेंट मूड में बात करना चाह रहा हूँ। क्या ख्याल भाई, आपका ख्याल क्या है? जरा डिफरेंट मूड में बात हो जाए। भैया सुनो, खलकना सुन लिया, खलकना के मानी, तवज्जो रे, खलकना के मानी हमने खल्क़ किया, खलक तो के मानी मैंने खल्क़ किया। ठीक यही मुझे कुरान में नजर आया, नफ़ख़ना, हमने मरियम में रूह फूंकी, ईसा की रूह हमने फूंकी, और कहने लगा नफ़ख़ तो आदम में मैंने फूंकी। ये ना और तो, अगर ये दोनों समझ में आ गए तो फिर यहां से मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन इस मरहले पर रुक जाओ। फिर सुनना, नफ़ख़ना, हमने रूह फूंकी, किसमें? मरियम के बतन में ईसा की रूह हमने फूंकी, और नफ़ख़ तो आदम में मैंने फूंकी। कोई ना कोई फर्क तो होगा। तो अब एक बात मेरी समझ में आई, क्या कुरान में कहीं कहता है मैं, कहीं कहता है हम। जहां हम कहता है वहां काम कराता है वसीले से। जहां हम कहता है वहां काम कराता है वसीले से, और जहां मैं कहता है वहां बराह रास्त काम करता है। हमने रूह फूंकी मरियम में, खुद नहीं फूंकी थी, जिब्रील के वसीले से फूंकाई। बात तो वादी हो गई ना कि जिब्रील के वसीले से मरियम में, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमस्सला लहा बशरन सविया, हमने मरियम के पास रूहुल कुद्स यानी जिब्रील को भेजा,
وہ پیکر انسانی میں آیا اور پیکر انسانی میں آنے کے بعد اس نے آواز دی کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں. تو مریم میں روح پھونکوائی جبریل کے ذریعے. جہاں وسیلے کے ذریعے کام کرے وہاں ہم، اور جہاں خود کام کرے وہاں میں. مریم کے لیے کہا ہم نے پھونکی، جبریل تھا. آدم کے لیے کہا میں نے پھونکی. بھائی وہ بھی جبریل سے کیوں نہیں پھونکوا دی؟ کہا نہیں، فرشتوں کو سجدہ کروانا ہے آدم کے سامنے. فرشتوں کو سجدہ کروانا ہے آدم کے سامنے. تو اگر جبریل سے کہتا کہ پھونک دو، جبریل کہتے میں نہیں جو پھونک کے زندہ کیا اسے. اب یہاں تک تم آ گئے کہ جہاں ہم کہے وہاں وسیلہ ہے. توجہ رکھنا، جہاں ہم کہے وہاں وسیلہ ہے، جہاں میں کہے وہاں براہ راست ہے. طے ہو گئی بات. بھائی ابراہیم کو منجنیق کے چکروں سے آگ کی طرف پھینکا گیا. کیا کمال کی بات ہے. یہ میں اور ہم اگر سمجھ میں آ گیا تو مجھے آگے جانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. تم جانتے ہو نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا اور منجنیق میں رکھنے کے بعد چکر دیے گئے. جب چکر دیا جا رہا تھا، اب یہ تاریخ ہے قرآن نہیں ہے، جب چکر دیا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ جبریل آئے. دیکھو ابراہیم مطمئن بیٹھے ہیں منجنیق کے چکر ہو گئے. یہ منجنیق کے چکر سمجھے. منجنیق اس زمانے کا کتلا ہوتا تھا، اس میں چیز رکھ کے پتھر رکھ کے چکر دیا جاتا تھا اور پھر تیزی کے ساتھ اسے پھینکا جاتا تھا. جتنا تیز چکر ہوگا اتنی تیز چیز جائے گی. سمجھ میں آ گئی نا بات. تو اب منجنیق تو آج ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ چکر دینے والے گولے ہوتے ہیں جو اکثر میلوں میں نظر آتے ہیں. اور میں نے اپنے بچپنے میں کھارادر میں بہت دیکھا اس روڈ کے اوپر. تم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے. یعنی بچے اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ چکر کھاتے ہیں. بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس پہ بیٹھ جاؤ. اب تو بچے نہیں ہونا، جوان ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. اگر چکر واقعہ نہ آ جائے تو میرا ذمہ. یعنی واقعہ یہ ہے کہ وہ اس تیزی سے چکر کھاتا ہے کہ اس میں انسان کو چکر آ جاتا ہے. تو ابراہیم منجنیق کے چکروں میں ہیں اور ایسے میں جبریل پہنچا اور کہا ابراہیم حل کا حاجتون، ابراہیم تمہیں کوئی حاجت ہے؟ اگر کہہ دے ہے تو وہ ناراض ہو جائے کہ دوست کے ہوتے ہوئے دوسرے سے کہہ رہے ہو. یہ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھو ابراہیم کہاں ہے؟ منجنیق کے چکروں میں. ٹھیک، چکروں میں ہے ابراہیم. اور ابھی میں نے تمہیں بتلایا ایک جملہ سنو. دیکھو ابراہیم سے کہا کہ کوئی حاجت ہے. اگر کہہ دیں کہ نہیں ہے تو غلط ہے. اگر کہہ دیں ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم نے جبریل سے کیوں کہا. تو اب ابراہیم کو ایسا جواب دینا ہے کہ غلط بھی نہ ہو وہ بھی ناراض نہ ہو. کہنے کہ اما الیک فلا، بھائی حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. کتنی باریک منزل ہے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ حاجت ہے، یہ بھی کہنا ہے کہ تم سے نہیں ہے. تو منجنیق کے چکروں میں ابراہیم کا ذہن اتنا حاضر، بات مکمل ہو گئی. چھوٹا نبی اتنا حاضر و ذہن ہو اور بڑے نبی کو ہلکے سے بخار میں ہذیان ہونے لگے. یہ مراحل آسانی سے طے ہو رہے ہیں نا، پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا. یہ تو میں ابھی اپنے دوستوں کو خلقتو اور خلقنا کے چکر میں پھنسا کے بیٹھ گیا. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی، تو اب ابراہیم ہے منجنیق کے چکروں میں اور ایک مرتبہ فضا میں آئے. یہ ہے قدرت. پہچانو اپنے اللہ کو. یہ ہے قدرت. حکم ہوا اس بھڑکتی ہوئی آگ کو قل تو نہیں. بھائی اب اس سے بہتر مقام نہیں ہے تمہاری خدمت میں جملہ عرض کرنے کا. اچھا بھائی جبریل حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. واپس چلے گئے جبریل. اب کوئی وسیلہ ابراہیم کے پاس موجود نہیں ہے. ٹھیک، فرشتے وڈرا کر لیا اللہ نے، کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں ہے. اللہ یا نارو کونی بردن بس سلام علی ابراہیم. ابھی ابراہیم آپ تک پہنچے نہیں. اللہ ہم نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے. بھائی میں نے نہیں کہا، ہم نے کہا. کوئی تو وسیلہ تھا آگ کو ٹھنڈا کرنے کا. کوئی تو تھا آگ کو ٹھنڈا کرنے کا وسیلہ. جبریل نہیں ہے، اس لیے جبریل واپس آ چکا ہے. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں میرے مولا نے کوفے کے ممبر سے کہا بھائی تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ انا الذی،
جعلت النار بردن وسلاما علی ابراہیم، ارے وہ میں ہوں جس نے ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. اچھا یہ قلنا کا فرق سمجھ میں آ گیا. اب چلو واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے سمیعا بصیرا ہم نے خلق کیا. ٹھیک. اور سورہ ذاریات میں کیا کہتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس. یہ وہ منزل ہے جہاں میں تمہیں قرآن کی باریکی دکھانا چاہ رہا ہوں. اور نوجوان ہو سمجھتے ہو بات کو، اس لیے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. میں نے، وہاں ہم نے، یہاں میں نے. اگر یہاں ہم نے آ جاتا تو عبادت میں بہت سے شریک بن جاتے. بات تو واضح ہو رہی نا. اچھا بھائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، ہم نے نہیں، میں نے، تاکہ وہ فقط میری عبادت کریں. تو اب چارٹر دیا، سبب بتایا، کیوں خلق کیا، تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے، یہاں تک ہم آ گئے. اور اب اس کے بعد تخلیق انسانی پہ گفتگو کی. پوری ایک فکر ہے جو میں اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا. اب دیکھو انسان آگے بڑھ رہا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وہی ہے. انسانیت کے نام اللہ کا پہلا پیغام ہے. پہلا یعنی اس سے پہلے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اگرچہ یہ 30ویں سورے میں ہے، 30ویں پارے میں ہے، مگر یہ پہلا سورہ ہے. پہلے سورے کی 5 آیتیں ہیں. یہ پہلا پیغام ہے، پہلی وحی ہے جو دنیا میں انسانوں کے لیے آئی. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق. انسان کو علق کے معنی جمع ہوا خون، جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم. پڑھو حبیب تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم. جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم. اور انسان کو سب کو سکھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. تم سے بہتر اس جملے کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. پہلی وحی میں قلم کا تذکرہ ہے. یعنی عرب کے جس ماحول میں یہ سورہ اتر رہا تھا اس ماحول میں ہر گھر میں تلوار تھی اور کسی گھر میں قلم نہیں تھا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ ہے قرآن کا معجزہ. ہر گھر میں تلوار ہے، ہر گھر میں تیر ہے، ہر گھر میں تبر ہے، ہر گھر میں گرز ہیں، ہر گھر میں نیزے ہیں. قلم ایک گھر میں بھی نہیں تھا، لیکن نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی کہ اب حکومت قلم کی آنے والی ہے. بھائی اب سمجھ رہے ہو نا قرآن کو؟ قرآن کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. ابھی پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق. جس نے انسان کو جمع کے خون سے خلق کیا. اقرا وربک الاکرم. ابھی پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. میں نے آج سے 7 سال پہلے اس امام بارگاہ میں ایک جملہ کہا تھا. کہو تو میں دوہراؤں. پڑھو 2 مرتبہ کہا. پڑھو ٹھیک ہے. اچھا بھائی